अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, जब वफाकी बजट पेश किया जा रहा था उस वक्त आपके इल्म में है कि MKM हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो समेत मुख्तलिफ इत्तेहादी और अपोजिशन जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सामने आ रहे थे और हुकूमत ने मुलाकात करके वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। और बीच में कुछ 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी ख़बरें सामने आई थी, जिसमें MKM का एक बल्दियाती निज़ाम के हवाले से एक वाज़ेह तौर पर मुतालबा है, जो कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के दौरान भी MKM सामने रखा था। और अब MKM का वाज़ेह एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है, जो कि सिंध की गवर्नरशिप और इसी के साथ साथ जो लापता साथी हैं MKM के, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब के मुताबिक अगर वो मुतालबात और उस समय जो दीगर उनके मुतालबात हैं वो पूरे नहीं होते तो वो फिर स्पीकर को ख़त लिख कर अपोजिशन नशिस्तों पर बैठने का कहेंगे। ये मामला ज़ाहिर है कि बतौर इत्तेहादी जमात तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते रहते हैं। ये किस हद तक संजीदा मुतालबात हैं और किस हद तक MKM समझती है कि 26वीं आईनी तरमीम में उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए, फिर 27वीं आईनी तरमीम हुई। और सबसे अहम नुक्ता तो ये है कि क्या अब भी 28वीं आईनी तरमीम ज़ेर गौर है या नहीं। मुख्तलिफ इशूज़ हैं। हम सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार से। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। हम आपका एक बयान भी देख रहे थे, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी और उसमें आपने वाज़ेह तौर पर कुछ मुतालबात सामने रखे हैं। आप समझते हैं या ये समझा जाए कि इस मरतबा MKM का फ़ैसला बड़ा हतमी है कि अगर ये मुतालबात पूरे नहीं होते तो आप अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे? देखिए, MKM के ये मुतालबात अगर पूरे नहीं होते तो उसके बाद जो हमारा फैसला है वो ज़ाहिर है कि यही हो सकता है ना। आप मुझे बताएं कि कोई और रास्ता है कि हम PMLN से ये पूछें कि आप बताएं कि अब हमारा हुकूमत में रहने का क्या जवाज़ है। आपने हमारे साथ MOU साइन किया है जो कि 140A की आईनी तरमीम है, उसको आप 26वीं में नहीं लाए, 27वीं में आपने खुशखबरी दे दी और बाद में कहा कि नहीं जी प्रेशर आ गया था, अब हम नहीं कर सके। लेकिन 28वीं में हम ले आएंगे। 28वीं से फिलहाल आप खुद पीछे हट गए। NFC पर भी वो एक जमात है जो कि सिर्फ हिमायती हलीफ है, हम हुकूमती हलीफ है। तो अब उसका जो दबाव है, उसकी रेड लाइन है या उसकी वजह से जो इनके ऊपर कंपल्शन है, वो अपनी सियासत को तो कंप्रोमाइज कर रहे हैं PMLN वाले, बल्कि उनके दबाव में आकर हमारा भी यहाँ सत्यानाश और बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और हमारा क्या, हम जो बात करेंगे ना वो सिर्फ हमारी नहीं है, वो पूरे मुल्क की है। क्योंकि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहरी, पाकिस्तान की तरक्की का इंजन और मईशत का मरकज है, और फिर पाकिस्तान की हर ज़बान जी। बोलने वाला शहरी भी यहाँ रहता है। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई कौमी अहमियत का हामिल शहर है तो वो कराची है। और अगर कराची डिस्टेबलाइज होता है किसी वजह से और यहाँ की बदहाली, तबाहाली, 18 सालों की करप्ट और बदतरीन हुक्मरानी, उसको लेकर ये जो सिचुएशन अब यहाँ लावा पक रहा है, तो भाई हम सब इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। और ऐसे जत्थे, मुझे लगता है, मुझे डर है, मेरे बेटे बेटियों नौजवानों के निकल आएंगे और लोग सड़कों पे खुद धरने देंगे और बैठने लगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो मैं उस सूरत हाल से आगाह करना चाहता हूँ। मेरा फैसला अगर हतमी आज अगर इंतबा है ना, ये वार्निंग है। और अगर इस वार्निंग को इस तरह लिया गया कि शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, तो भाई चले शुरू में 2 मरतबा नहीं आएगा, लेकिन यार तीसरी मरतबा तो वो शेर आ जाएगा जब आप तैयार ही नहीं होंगे। तो मैं तो आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि यार तैयार हो जाओ, होश के तो नाखिन लो। ये फ़ारूक सत्तार साहब, ये आप हुकूमत के खिलाफ लावा पकते हुए देख रहे हैं? देखिए, मैं तो पूरे इस निज़ाम के खिलाफ, जिसमें ख़ास तौर पे कराची के लिए एक ऐसा कौमी इत्तेफ़ाक़ राय नज़र आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा मतलूबा शहर है माली, माशी एतबार से, सियासी, जमहूरी इस्तेहकाम और दवाम के लिहाज से। और वहाँ किसी तौर पर आप डिस्टेबलाइज़ेशन अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मेरे मुँह में ख़ाक। जिस तरह अचानक आज़ाद कश्मीर एक्शन कमेटी बहरहाल एक चैलेंज तो बना ना, ठीक है, इंशाअल्लाह हम उस चैलेंज पर काबू पा लेंगे। और वहाँ जो लोगों में अगर कोई ऐसे मनफी रुझान आए हैं, हम एड्रेस कर लेंगे, थोड़ा ताकत से, थोड़ा मकालमे से। लेकिन कराची शहर का हजम, उसका वजन वो कई गुना ज्यादा है। 4 करोड़ का शहर है भाई, तो फिर उसे कोई भी नजरअंदाज करने का मुताबिल नहीं हो सकता। हम इसलिए बार बार
یہ بات کرتے ہیں کہ چلیں ایک بار شعر نہیں آئے گا، ہم نے کہا شعر آ رہا ہے، دوسری بار نہیں آئے گا، لیکن صرف فاروق بھائی کی اس بات کو گیدڑ بھبکی یا صرف ایک دھب نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو اب سیریسلی لیا جائے، کیونکہ آگے جا کے 2.5 سال ہو گئے نا، اور 3 بجٹ پاس ہو گئے، اب تو 2 رہ گئے، اور اگلے سال بلدیاتی انتخابات کی جی بساط بچھنی ہے، تو ہم کیا منہ لے کر انتخابات میں ہاں جائیں گے؟ کچھ ہمارا بھی خیال کریں، ساری مجبوریاں، مشکلات، جو اچھا پریشر، بلیک میلنگ، ریڈ لائن پیپلز پارٹی کی ہمیں بتائی جاتی ہے اور ہمیں سمجھایا جاتا ہے، ہماری بھی یار ایک آدھ ریڈ لائن لے کے انہیں سمجھائے، پھر انہیں ہمارے سامنے لے کر بیٹھے، انہیں قائل کریں، ہم بھی انہیں کوئی ہوں مطلب ٹرائی پارٹائٹ ڈائلاگ بھی تو ہو نا، آپ ان سے بات کرتے ہیں اور دب کر آ جاتے ہیں ہوں اور ہمیں اپنی مجبوریاں بتاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے گورنر ہٹایا، ان کے معتبر ذرائع ہمیں کہہ رہے کہ نہیں جی بالکل ایسا نہیں، آصف علی زرداری قطن نہیں چاہتے تھے کہ کامران ٹیسوری گورنرشپ سے ہٹے، یہ تو پی ایم ایل این نے خود ہی کوئی اچھا گڑبڑ گھوٹالا کیا، تو بھائی ہمیں اب دونوں سامنے بیٹھیں گے تو ہم کہیں گے یار اب ایمانداری سے بتا دو کس کی وجہ سے گورنر ہٹایا اور کیوں ہٹایا، کس کی وجہ ایک آئی نہیں ہوتا ہمارے پاس، پیپلز پارٹی کے پاس 8 عہدے ہیں بھائی، ایک عہدے سے اتنا خوف، ہاں دوبارہ ایم کیو ایم کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر رہے تھے نا بھائی، وہ دوبارہ ایک نئی روح پھونک رہے تھے، ہوں ایم کیو ہر طبقہ، ہر ہاں شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کلیدی لوگ، اسٹیک لیکن ہولڈر بالکل ایم کیو ایم کے ساتھ، گورنر کے ساتھ ان کی فاروق ستار ساری صاحب کوشش فاروق ستار صاحب سر معذرت آپ کی سر میں بات کاٹ رہا ہوں، لیکن اس وقت آپ مختلف جو وفاقی وزراء کے بیانات دیکھیں، آپ کے بیان کے بعد میری کچھ سینیٹرز کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کہیں نہیں جائے گی، اور آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے بھی ایک ایم کیو ایم کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ ایم کیو ایم بیانات دیتی ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے، اس وقت جو ماحول ہے سیم پیج کا اور اوورآل آپ دیکھیں تو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس ماحول میں ایم کیو ایم کے لیے کس حد تک ممکن ہوگا کہ وہ حکومت سے نکل جائے؟ دیکھیں میرے خیال میں ایم کیو ایم کے لیے نہیں، ہم تو خود سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں اور یہ فیصلہ ہم فائنلی ہم کرتے ہیں اور یہ پارٹی میں کہیں ہو رہی ہے اور اس پر کوئی خالد مقبول صدیقی بھائی کسی وقت آگے جا کے فیصلہ کرتے ہیں جو ہمارے سربراہ اور کنوینر ہے، تو پھر میرے خیال میں اس کا جو اوور آل امپیکٹ آئے گا، دیکھیں حکومت قائم رہے گی، ہم نے بھی یہ کہا ہے کہ بھائی یہ 2 وزارتوں کا بوجھ لے لے، ہم بھی پیپلز پارٹی کی طرح جو ہے وہ آپ کے حمایتی حلیف بن جاتے ہیں، اتحادی حکومتی بن حلیف نہیں بنتے، اپنی کامیابی ناکامی کا بوجھ آپ اٹھائیں، آپ کی لیجسلیشن ہم تھرو کریں گے، بہت ضروری ہوا تو کوئی کانسٹیٹیوشنل ہاں امینڈمنٹ میں بھی آپ کے ساتھ اب تک کھڑے ہوئے، آئندہ بھی ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ ہم کم از کم مطلب اس آپ حکومت سے بات، الگ نہیں ہوں گے، صرف وزارتیں واپس کریں گے فاروق ستار صاحب، آپ بھائی صرف جو وزارتیں حکومت سے واپس الگ کریں گے، ہوگا تو وہ اتحاد میں پیپلز رہیں گے، پارٹی تو سپورٹ نہیں ہے کریں گے حکومت حکومت میں، کو؟ صرف وہ حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے تو ہم بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، کم از کم ابتدا میں یہ 2 وزارتوں کا بوجھ تو ہم اتارے نا نہیں سر، بھائی، پھر اور اس کے پھر بدلے پھر میں پھر فاروق اگر ستار ہمیں صاحب ایک پھر اپوزیشن گورنرشپ دیتے بینچز ہیں پر آپ کو بھی بیٹھنا تو نہ دیتے ہیں، ہوا نا ان کو فاروق 8 بھائی؟ آئینی عہدے دیے تو ہمیں بھی ایک آئینی عہدہ دے دیں، انہیں 8 دیے، ہمیں ایک آئینی عہدہ دے دیں، لیکن فاروق اور ستار یہ صاحب آپ پھر کے حصے یہ کا جو مانگ لیں جو آپ کے حصے کا ہے، اور فاروق ستار جی صاحب یہ جو جی پھر آپ کیا اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کی بات کریں، پھر یہ تو نہیں ہوگا نا سر؟ دیکھیں اپوزیشن میں بینچز میں بیٹھنے کی تو اگر میری ایک رائے ہے جس پر خالد مغل صدیقی بھائی اب میری بات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، سنتے ہیں، میرے پولیٹیکل ایکیومن سے فائدہ اٹھاتے، میں نے تو بھائی ایک رائے دینی تھی میں نے دے دی، لیکن ظاہر ہے کہ پھر اسلام آباد سے بھی مجھے جی کال آیا، فون آیا اور کہا کہ بھائی کیا کال ہے ہماری سر؟ راتوں کی نیندیں جی اڑ جاتی ہیں، آپ اس طرح نہ کریں اور ہم ہمارے ساتھ انگیج رہیں، ہم بیٹھیں گے، اچھا جو بجٹ سازی میں چیزیں طے ہوئی ہیں گورنرشپ کو بھی ریویو کریں گے، 140A کے بھی ٹائم لائن بنائیں گے، کنسنسس بلڈ کریں گے، 4 رکنی کمیٹی، 8 رکنی کے لیے 4 آپ نے نام دیے، 4 ہم دیں گے، نوٹیفائی کریں گے، تو یہ ساری چیزوں کو ایکسپیڈائٹ کریں، مسنگ پرسن کے لیے ہم نے 3 نام دیے، ان کو لیکن فاروق ستار امبریس دے، صاحب آپ ایکسیس سمجھتے دے، ہیں کہ وزارت آپ کی داخلہ وجہ کی سے سمیتی کو بلاول صاحب میٹنگ کو کرائیں۔ حکومت ناراض کر سکتی ہے؟ آپ فاروق بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یا ایم کیو ایم کے جو کہ ایک بڑی جماعت ہے، اتحادی ہے، آپ کے اور پیپلز پارٹی کو اگر سامنے رکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت پیپلز پارٹی کو ناراض کر سکتی ہے؟ دیکھیں نادر گرمانی جو تجربہ ایم کیو ایم کے پاس ہے نا معاملات بنانے کا، مصالحت کا، مفاہمت کا، جی اس سے اصل میں کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا، اصل میں جو نوابزادہ نصر اللہ خان تھے نا، جو ہر طرح کی مختلف رائے رکھنے والی، آپس میں دست و گریباں سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ بٹھا کر ان کے اندر جو قدر مشترک ہوتی تھی اس کو لے کر کہیں نہ کہیں آگے کا راستہ نکالتے تھے، یہ ایم کیو ایم کے پاس یہ اسپرٹ ہے، اگر ایم کیو ایم کے ساتھ یہ تینوں فریق جیسے ہاں میں نے کہا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ لے کر بیٹھیں گے تو راستے نکلتے، دیکھیں بلال بھٹو صاحب نے بھی جسٹس گلزار احمد شیخ
نے جو فیصلہ ہمارے حق میں دیا آئین کے آرٹیکل 140 سے متعلق جو ہماری پٹیشن تھی، تو وہ بھی تو وہی ہے جو یہ آئینی ترمیم ہے۔ جب آپ اس کی اسپرٹ کو نہیں سمجھ رہے، اس فیصلے کی اسپرٹ کو نہیں سمجھ رہے اور اس کے مطابق اپنے بلدیاتی قانون کو تبدیل اور ترمیم نہیں کر رہے، تو ہم نے آئینی ترمیم ڈالی نا۔ اگر آپ جسٹس گلزار احمد شیخ کے فیصلے کے مطابق اپنے بلدیاتی قانون کو اس کے مطابق، اس کی روح کے مطابق بنا لیں، تو بھائی اس طرح کان پکڑیں، اس طرح کان پکڑیں، مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے۔ تو آپس میں بیٹھ کے کہیں مکالمہ کریں گے تو بات آگے بڑھے گی نا، ورنہ میں تو انتباہ پہ انتباہ بات دوں آگے گا۔ بڑھ سکتے بالکل۔ فاروق ستار صاحب، ایک آخری مختصر سوال ہوگا کہ آپ کی ریڈ لائن یہی ہے اور آپ مہلت کتنی دیں گے حکومت کو؟ کیونکہ آپ کے مطابق 3 بجٹ تو گزر چکے ہیں، باقی 2 رہ گئے، تو ایم کیو ایم کی ریڈ لائن کیا ہے، ڈیڈ لائن کیا ہے؟ دیکھیں بھائی، اگر موٹی موٹی ریڈ لائن لینی ہے تو میں تو ایک آئیڈیا ہی دے سکتا ہوں کہ بھائی 3 بجٹ گزر گئے، چوتھے بجٹ میں مجھے نہیں معلوم کہ ہم کہاں پر ہوں گے۔ چلیں، یہ تو پورا 1 سال ہو گیا، بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں سامنے بھائی، ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ پی ایم ایل این کیا سندھ میں کسی بھی شہر میں بشمول ہم کیا ان کے اسیٹ نہیں ہیں؟ ہم نے تو انتخابات سے پہلے 2024 کے جا کر کا اپوزیشن میں ہوں گے تو آپ کے ساتھ، حکومت میں ہوں گے تو آپ کے ساتھ۔ آپ نے پھر ایم او یو سائن کیا، انہوں نے 30 مارچ 2022 کے بلال بھٹو صاحب نے آمادگی ظاہر کی جسٹس گلزار احمد شیخ کے فیصلے پر عمل کریں گے 1 مہینے کے اندر، وہ نہیں ہوا۔ آپ گواہ تھے، ضامن تھے، آپ کو عمل درآمد کرانا ہے، تو اس کا مطلب ہماری توپوں کا رخ تو جتنا پیپلز پارٹی کی طرف ہے اتنا آپ کی طرف ہے۔ پھر ایک گورنر سے اتنا خوف کسی کو کیوں ہے؟ اس نے 50,000 بچوں کو تعلیم دے کے آئی ٹی کی اعلیٰ، آپ کے زر ترسیل زر مبادلہ میں جس طرح $1,000-1,500 تقریباً ہر مہینے کے، ان میں سے اکثریت بچے آج آپ کی معیشت میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ یار یہ تو ون ون سچویشن ہے۔ آپ تو پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان گورنر ہاؤس میں کامران بھائی کو لے جاؤ اور وہاں یہی تجربے آپ کریں، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جنہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا پوری دنیا میں، مارکہ حق میں جس طرح ہمیں اعزاز و اکرام ملا، جس طرح ہماری عزت وقار بلند ہوئی، اسی طرح مارکہ عالمی سفارتکاری میں عالمی ہم نے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی۔ تو پوری دنیا کے دروازے کھل رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، امپاور کرنا ہے 140 کے تحت، اور ایک گورنر کے عہدے سے وہ فائدے اٹھائیں پورے پاکستان میں۔ ایسی گورنرشپ رائج کریں جو کہ اپنے پلے سے، اپنے پیسوں سے، مخیر حضرات کے پیسوں سے ایسے کام کریں جو آج قوم کی ضرورت ہے، جو لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے۔ آئی ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہمیں کئی جو ہے وہ دنیا کے ساتھ مل کے چلنا ہے بھائی، تو وہ کب کام ہوگی بتائیے آپ۔ ٹھیک ہے فاروق ستار صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا، تھینک یو سو مچ سر۔ ناظرین، فاروق ستار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو ایم کیو ایم کے مطالبات تھے، ڈیڈ لائن اور جو ریڈ لائن کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، اپوزیشن نشستوں پر بیٹھنے کے حوالے سے جو بیانات تھے، وہ ہم نے فاروق ستار صاحب کے سامنے رکھے۔ یہاں پر ایک مختصر سا ہم بریک لیں گے، اور بریک کے بعد نعیم حیدر پنجوتا صاحب اور سینیٹر ناصر بٹ صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔